अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th क्लास के अजीज़ तलबा व तालिबात, आज के वीडियो लेक्चर में हम मीर बाबर अली अनीस की रुबाइयात का मुताला करेंगे इंशाअल्लाह। तीनों रुबाइयों में आप पाएंगे सलासत, रवानी और फुलो को, तो कोई दकीकियत और शकीलियत वाले अल्फाज इसमें इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, और ये नसाया और पांद पर मबनी तीनों रुबायात यहाँ मिलेंगी। तो अब जो पहली वाली रुबाई है तो इसका मुताला हम शुरू करेंगे। शायर कहता है, रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, वो दिल में फरोती को जा देता है। करते हैं तही मगज सना आप अपनी, जो ज़र्फ के खाली है सदा देता है। पहले आप लफ्ज़ों का माने याद रखिए। रुतबा का मतलब है इज़्ज़त, स्टेटस, इकराम। फरोती का मतलब आजजी, इनकसारी, नरमी, मलाइमत, जामिन जगह। शायरी में ये तखफीफी फॉर्म के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। जगह है ये। तही मतलब एम्प्टी, खाली। मगज का मतलब दिमाग। सना मतलब तारीफ, हमुद। ज़रफ़ मतलब बर्तन, यूटेंसल। सदा का मतलब है आवाज़। शायर कहते हैं, रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, वो इंसान जिसको अल्लाह ताला इस दुनिया में, इस धरती पर बुलंद मर्तबा अता करता है, फिर वो अपने दिल में नरमी, आजिज़ी, इनकसारी, मलाइमत को जगह देता है। वो अपने दिल में इन चीज़ों को जगह देता है। और शेखी बगारना इंसान के शाये निशान नहीं है। घमंड, तकब्बुर, प्राइड की ज़िंदगी बसर करना इंसान के शाये निशान ही नहीं है। गुरूर, तकब्बुर, अज़मत व बरतरी सारी की सारी अल्लाह ताला के लिए है। लिहाजा शायर कहता है, जब भी एक इंसान को बुलंद रुतबा मिलता है, फिर वो अपने दिल में इन चीज़ों को जो आपके साथ हमने बताई है, तो इनको फिर वो अपने दिल में जगह देता है। शायर कहते हैं, करते हैं तही मगज सना आप अपनी। वो लोग जो खाली होते हैं, वो लोग जिनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, जो खाली और खोखले लोग होते हैं, वही अपनी तारीफ आप बयान करते हैं। जिस तरह एक खाली बर्तन बहुत ज़्यादा आवाज़ देता है, या जितनी तेज़ी के साथ खाली बर्तन से आवाज़ निकलती है, इसी तरह खाली खोखले लोग भी अपनी तारीफ आप ही बयान करते हैं। वो अपनी तारीफ आप बयान करते हैं। गो कि शायर ने इस शेर में या इस रुबाई में हमें समझाने की कोशिश की है कि एक इंसान को इस दुनिया में गुरूर और घमंड नहीं करना चाहिए। तकब्बुर और इस्तिकबार की ज़िंदगी उसे बसर नहीं करनी चाहिए। लिहाजा हमेशा अपने दिल में आजिज़ी रखो, इनकसारी रखो, और यही कामयाबी, कामरानी और सफलता की अलामत है। अब शायर कहता है दूसरी रुबाई में, माँ बाप से भी सिवा है शफकत तेरी, अफजूं है तेरी गजब से रहमत तेरी। जन्नत इकराम कर के दोज़ख में जला, वो रहम तेरा है ये अदालत तेरी। माँ बाप से भी सिवा मतलब ज़्यादा, शफीक होना यानी शफकत, हमदर्दी। अफजू मीन ज़्यादा, अदालत। अब शायर कहता है, अल्लाह ताला से मुखातिब होकर इस रुबाई में मीर अनीस अल्लाह ताला से कुछ इस तरह फरमाते हैं, ए अल्लाह, तो अपने बंदों से उनके माँ बाप से भी ज़्यादा मोहब्बत, शफकत, उनसियत, प्यार मोहब्बत और प्रेम बरतता रहता है। यानी जितनी माँ बाप को अपने बच्चे के साथ हमदर्दी है,
پیار و محبت ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ ایک بندے سے محبت، ایک اپنے پیدا کردہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، جنت اکرام کر کے دوزخ میں جلا، اب اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ وہ کسی انسان کو جہنم میں ڈالے یا جنت میں جلائے۔ یعنی دونوں جو اختیارات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کوئی چھین نہیں سکتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ سے یہ چیزیں لے نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے وہ رحم تیرا ہے، یعنی اے اللہ تو اگر ہمیں جنت میں داخل لا دے گا تو وہ ہم پر رحم ہوگا، مہربانی، کرم و فضل ہوگا اگر تو ہمیں جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ اپنے اعمال پر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کرے گا تو پھر وہ اس کا انعام ہوگا، ریوارڈ اکرام کے طور پر ہمیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں جہنم میں جلا دیا، پھر کوئی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ شرارت نہیں کی ہوگی، وہ ہمارے اعمال ہی کا بدلہ ہوگا، وہ ہمارے کارتوت ہی دنیا میں جو ہم نے کیے ہوں گے، وہ ہمارے ڈیڈس ہی ہوں گے ایسے جن کی وجہ سے ہمیں جہنم حصہ آئے گا یا جہنمی ہوں گے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ اسی لیے شاعر نے یہاں ورڈ استعمال کیا عدالت، یعنی انصاف۔ عدل کا مطلب ہے انصاف، یہ عدل سے ورڈ بنا ہے عدالت، عدالت سے انصاف ملتا ہے۔ جو جہنم کے لائق جہنم میں، جو جنت کے لائق جنت میں، جو جس کے لائق وہی ملے گا۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈالا تو وہی جنت میں ڈالا، تو ایسا ہی۔ شاعر کہتا آگوش لحد میں جب سونا ہوگا، جزے خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا، تنہائی میں آہ کون ہوئے گا انیس، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ یعنی آگوش لحد میں، یعنی اس میں شاعر کہتا ہے کہ جب ہم مٹی کے آگوش میں سوئیں گے، جب ہم یعنی مٹی کی گود میں سو جائیں گے، آگوش جز مینز سوا، بغیر ایکسپٹ، خاک مٹی، تکیہ نہیں ہوگا، بچھونا وہاں پلنگ نہیں ہوگا، تنہائی الوننس۔ شاعر اس میں کہتے ہیں جب اے انیس ہمیں قبر میں سونا ہوگا، جب ہمارا آخری وہ آخری دن آئیں گے، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، جب سو جائیں گے قبر میں، تو وہاں خاک کے سوا کچھ نہیں ہوگا، وہاں تکیہ، بچھونا، پلنگ، ایسی چیزیں وہاں ہمیں نہیں ملیں گی۔ وہ تنہائی میں، اے انیس خود سے مخاطب ہو کر کہتا ہے وہاں تنہائی میں کوئی ساتھ نہیں ہوگا، کوئی ہمدم، دوست، یار، کوئی غمخوار وہاں نہیں ہوگا۔ جو سہنا ہوگا اکیلے میں سہنا ہوگا، جو برداشت کرنا ہوگا اکیلے میں برداشت کرنا ہوگا، جو گزرے گی خود پر ہی بیتے گی۔ تنہائی میں آہ کون ہوئے گا انیس، یعنی اس تنہائی میں کوئی ساتھ نہیں ہوگا، ہم ہوں گے، یعنی ایک انسان اس میں ہوگا، انیس اس میں ہوگا، یا کوئی بھی انسان ہوگا، اور وہاں قبر کا کونا ہوگا اور مٹی چاروں طرف ہوگی۔ لہٰذا یہ آسان رباعیاں تھی، ہوپ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہم جگموہن جو رواں ہے اس کی بھی آپ کے سلیبس میں 3 رباعیاں شامل ہیں، تو ان کا بھی مطالعہ آج ہی ہوگا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ جگموہن کہتے ہیں دنیا سو طرح سے بہلاتی ہے، سامانی خوشی سے روح گھبراتی ہے، اب فکر فنا نے کھول دی ہے آنکھیں، کلفت ہر بات میں نظر آتی ہے۔ شاعر کیا بہلانا مینز خوش کرنا، پھسلانا، بہلانا، خوش کرنا۔ فکر فنا کی فکر، یعنی جب انسان بزرگ بوڑھا ہوتا ہے پھر انسان کو لگتا ہے مرنے کی، کلفت مطلب تکلیف، کلفت مطلب رنج۔ شاعر جگموہن لال اس رباعی میں کہتے ہیں کہ زندگی بھر انسان کو دنیاوی خوشی کے سامان طرح طرح سے بچوں کی طرح بہلاتے رہتے ہیں۔ جب انسان کمائی کرتا ہے، جب انسان نوکری، بنگلہ، گاڑی، باقی چیزیں، باغات، دولت جب وہ جمع کرتا رہتا ہے
تو خوش ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھنے کی بات، جب انسان کی عمر ڈل جاتی ہے یا عمر ڈلنے کے ساتھ ساتھ موت کو قریب آتے ہوئے محسوس جب یہ انسان کرتا ہے کہ اب مرنا ہے، اب مجھے مال دولت، یہ بلڈنگ، یہ گاڑی، یہ سرمایہ اب سارا گل جائے گا، یہ میرے ساتھ نہیں آئے گا، کسی کام کا نہیں ہوگا، تو پھر انسان کو اس میں تکلیف نظر آنے لگتی ہے۔ یہ خوش انسان نہیں ہوتا ہے ان چیزوں سے، اور ہر بات میں رنج، انسان تکلیف، پریشانی، محن، رنج، یہ چیزیں پھر انسان ان چیزوں میں دیکھتا ہے۔ عمر ڈلنے پر جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ موت اب قریب ہے، تو پھر کوئی چیز دل کو خوش نہیں کر سکتی ہے، پھر ہر چیز انسان کو پریشان کن دکھائی دیتی ہے۔ گو کہ پہلے ہم خوش ہوتے ہیں، اب یہ سارا سامان، ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن دھیرے دھیرے جب یہی چیزیں پھر لگتا ہے انسان کو اب فکر فنا نے آنکھیں کھول دی ہے، بس پھر انسان بہت پریشان ہوتا ہے۔ شاعر کہتا، حرص و ہوس حیات فانی نہ گئی، اس دل سے ہوائے کامرانی نہ گئی، ہے سنگ مزار پر تیرا نام رواں، مر کر بھی امید زندگانی نہ گئی۔ شاعر کہتا ہے حرص و ہوس، اس کا مطلب ہے لالچ، حیات فانی، فانی کی حیات زندگی، ہوائے کامرانی، کامرانی مطلب ہوا، مطلب ہوائے مطلب حرص، لالچ، کامرانی سفلتا، کامیابی، سنگ مزار وہ سٹون جو ہم ایک مردے کے سرہانے رکھتے ہیں، تیرا نام روا، اس پر پھر نام لکھا جاتا ہے، ڈیٹ، کب مرا، مر کر بھی امید زندگانی۔ شاعر اس شعر میں عجیب اور ایک اچھوتا خیال بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خود سے ہی مخاطب ہوتے ہیں، اے جگموہن، آپ کے زندگی سے، آپ کے دل سے حرص و ہوس، زیادہ سے زیادہ پانے کی کامیابی و کامرانی اور سفلتا آپ کے دل سے ختم نہ ہوئی، آپ کو جتنا ملا آپ نے اس سے زیادہ ڈھونڈا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک انسان کو سونے کی ایک وادی عطا کی جائے گی تو وہ دوسرے کا خواستگار، متقاضی و طلبگار ہوگا۔ یاد رکھنے کی بات۔ شاعر کہتا ہے اس دل سے ہوائے کامرانی نہ گئی، یعنی جو میرا دل ہے اس میں ہوائے کامرانی ہے، اس میں یہ حرص والا دل ہے، لالچی دل ہے، یہ چاہتا ہے سب کچھ ملے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی تھی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے، ہے سنگ مزار پر تیرا نام رواں، مر کر بھی امید زندگانی نہ گئی۔ شاعر کہتا ہے مر کر بھی آپ جینے کی امید رکھتے ہیں، کیونکہ جو آپ نے سنگ مزار اپنی قبر پر رکھا ہے وہ اسی بات کی اور اس چیز کی دلیل اور نشانی ہے کہ آپ مر کر بھی جینا چاہتے ہیں، یعنی مر کر بھی انسان کے دل سے ہوائے کامرانی، یہ حرص و ہوس، یہ لالچ، وشز، ڈیمانڈس اور ڈیزائرس ختم نہیں ہوتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کیا تم سے بتائے عمر فانی کیا تھی، بچپن کیا چیز تھا، جوانی کیا تھی، یہ گل کی مہک تھی وہ ہوا کا جھونکا، ایک موج فضا تھی زندگانی کیا تھی۔ کیا بات ہے! شاعر شعر میں فرماتے ہیں کیا میں آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کروں، کیا میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ سمجھاؤں یہ بات، ہماری یہ فانی زندگی کیا تھی۔ یہ زندگی جو ہے دوسرے مصرے میں اس کا جواب دیتا ہے، دوسرے مصرے میں بھی سوال، بچپن کیا چیز تھا، جوانی کیا تھی۔ جوانی کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا، میں آپ کو بچپن کے بارے میں بتاؤں گا کہ بچپن کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں یعنی جو یہ گل کی مہک تھی وہ ہوا کا جھونکا، یعنی اگر بچپن کو دیکھا جائے یہ گل کی مہک تھی، یعنی خوشبو تھی، ایک پھول کی خوشبو تھی، یعنی پھول کی خوشبو چند روزہ ہوتی ہے، اس کے بعد ختم ہوتی ہے۔ وہ ہوا کا، یعنی جوانی جو ہے یہ ہوا کا جھونکا تھا، یعنی جس طرح ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے، مطلب ود نو ٹائم
ختم ہوتا ہے، آ کے ہی چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب بچپن اور جوانی نظر ہی نہیں آتا، پلکتے جھپکتے ہی یہ ختم ہو گئے ہیں، چشم زدن میں یہ ختم ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا انسان کو۔ ایک موج فضا تھی، زندگانی کیا تھی؟ اب زندگی کا جواب یعنی واٹ از دس لائف، زندگانی کیا تھی کوشچن ہے، جواب اسی مصرے میں آگے ہے۔ ایک موج فضا تھی، یعنی یہ جو زندگانی تھی یہ ایک موج فضا، موج مینز لہر، ویو، یہ ایک ویو کی مانن ہے جو ابھی ابری ابھی ختم ہوئی۔ وہ شاعر اس تیسری ربائی میں کہتا ہے، ناپائیدار اور جلدی ختم ہونے والی عمر کی کیا تعریف میں کروں، بچپن کسے کہتے اور جوانی کیا چیز ہے، میں تو بس اتنا جانتا ہوں۔ بچپن پھول کی خوشبو کی مانن ہے اور جو پھول کے مرجھانے سے پہلے ہی اڑ جاتی ہے۔ جوانی ہوا کے جھونکے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ زندگی فضا کی ایک موج سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، یعنی زندگی ناپائیدار ہے، یہ زندگی معطل اور فانی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ زندگی بہت جلد ختم ہوگی۔ اس لیے صحیح بات کہی گئی ہے، جو انسان کی زندگی ہے، زندگی انسان کی مانن مرغ خوش نوا، شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہچایا اڑ گیا۔ علامہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی، اس کی اہمیت و افادیت، امپارٹینس صرف اتنی ہے کہ یہ زندگی اس جانور کی، اس طائر کی مانن ہے جو طائر اڑتے اڑتے پرواز کرتے کرتے آیا، کسی شاخ پر بیٹھا، تھوڑی دم یا تھوڑی دیر تک وہاں چہچایا، پھر اس کے بعد دوبارہ وہ اڑان بھرتا ہے۔ یہی انسان کی زندگی ہے، اتنی ہی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے فرمایا، آپ زندگی کا آرام کیوں نہیں چاہتے؟ فرمایا، مجھے کیا سروکار، کیا لینا دینا اس زندگی سے، میں اس مسافر، اس ٹراولر کی مانن ہوں جو تھکاوٹ کی وجہ سے چند لمحات تک کسی پودے کے نیچے بیٹھا، اس کے بعد اس کو کسی مقصد کی طرف رواں اور دواں ہونا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھی رباعیات۔ ان رباعیات کے بارے میں نے آپ کو آج بتایا ہے، تو یہ چیپٹرز ختم ہوئے ہیں۔ ان میں سے بہرکیف یہ آپ تشریح یاد کرنے کے لیے نہیں، تو جو بھی آپ کو ملے گا بعد میں تو وہ انشاءاللہ ریٹن فارم میں بھی ہم آپ کو دیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں یہاں سے ہم آگے کس طرح بڑھیں گے یا کون سا پورشن اٹھائیں گے۔ ڈونٹ وری۔ سو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔